आपको पता है रिपेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। पतरस के पास खुदा यीशु मसीह आते हैं। अभी पतरस शागिर्द नहीं बना है। पतरस यीशु को देखता है और यीशु को वो अपनी कश्ती जल्दी जल्दी खाली करके दे देता है। और जब वो यीशु को अपनी कश्ती खाली करके दे देता है तो वहाँ पर क्या होता है, कोई बताएगा? यीशु उसकी कश्ती में खड़े होकर प्रीच करते हैं। प्रीच करने के बाद यीशु उनसे पूछते हैं कि जाल डालो। वो यीशु को क्या जवाब देता है? हमने सारी रात जाल डाला लेकिन कुछ हाथ ना आया, पर तेरे कहने के मुताबिक, तेरे कहने पर डालता हूँ। जब वो डालता है क्या निकलता है? फिशेस। लेकिन उसके बाद पतरस क्या करता है? क्या किसी को वो याद है? उसके बाद वो क्या करता है? उसके बाद वो तौबा करता है। कहता है मैं गुनाहगार हूँ, मुझसे दूर चला जा। पूरा मैसेज सुन के उसने तौबा नहीं की, पर उसने जब खुदा की गुडनेस देखी तो उसने क्या की? तौबा की। क्योंकि खुदा की गुडनेस लोगों को, लीगलिज्म, आप शरीयत के अहकाम सुनाते रहे, लोग आपसे ज्यादा जानते हैं। क्योंकि उसने कहा कि आखिर जमाना में उसने अपने अहकाम लोगों के दिलों की तख्ती पर लिख दिए हैं। आप किसी भी मजहब से हैं, नए अहद के बाद आपके दिल की तख्ती पे उसके अहकाम लिखे हुए हैं। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं कह सकता है। हर इंसान को अच्छे और बुरे का पता है। उसको पता है व्हाट इज गुड। इवन ये छोटी बच्ची है, अगर ये कोई गलत काम करेगी ये छुप के करेगी। इसको पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जबकि हमने कभी इसको बैठा के मैसेज नहीं दिया कि चोरी ना करना, जना ना करना, झूठी गवाही ना देना, माँ बाप की इज्जत, हमने इसको नहीं सिखाया। बट क्योंकि हमारे पास इंट्यूटिव नॉलेज है, खुदा में गाइड कर रहा है, हमें पता है हर इंसान के पास क्या नॉलेज है कि क्या गुडनेस है और क्या इवल है। तो पीटर ने क्या किया? रिपेंटेंस कब की? जब वो किससे वाकिफ हुआ? खुदा की गुडनेस से। जितना आप खुदा की गुडनेस से वाकिफ हैं उतना आप माइटी फेथ में मूव करेंगे। आमीन। डोंट थिंक आपको फेथ इधर से या उधर से लेकर आ रहा है। अय्यूब ने डबल रिस्टोरेशन तब की जब वो खुदा की गुडनेस से वाकिफ हुआ। जी, मसीह यीशु में आप सबको सलाम। हम डायरेक्ट अपने टॉपिक में जाएंगे और हम सीख रहे हैं आज, अगर आपको खुदा की गुडनेस और आपको ये नहीं पता कि आप मसीह यीशु में कौन हैं, तो आपके पास कितना ही कलाम का नॉलेज क्यों ना हो, वो सारा इंटेलेक्चुअल नॉलेज है। वो सारा क्या है? इंटेलेक्चुअल नॉलेज है। मैं इसको जानती हूँ, ये कौन है, ये कहाँ रहती है, लेकिन ये मेरे हक में कितनी है, अगर मुझे ये नहीं पता तो मैं इससे दिलेरी से कभी कुछ मांग नहीं सकूंगी। तो मैं बात करती कि कल रात में किसी से बात करते और उनसे बात करते करते मुझे पता चला कि आपके पास बहुत नॉलेज हो सकता है, आपको बहुत वर्सेस आ सकती हैं, आपको बहुत स्क्रिप्चर्स आ सकते हैं, लेकिन आपको अगर ये नहीं पता कि खुदा की गुडनेस आपकी ज़िंदगी के लिए क्या है और आप मसीह यीशु में क्या बन चुके हैं, तो आप खाली हैं। एक एग्जाम्पल कोट करूंगी खुदा के कलाम में से। क्या आप रेडी है? अय्यूब कहता है एक जगह पर अपनी किताब में, अय्यूब का सबको पता है, आप देख रहे हैं कि अय्यूब के मैक्सिमम चैप्टर्स, कोई 30-36 चैप्टर्स हैं, वो बहस में गुजर रहे हैं। वो किस में गुजर रहे हैं? बहस में गुजर रहे हैं। और अच्छी खासी बहस हो रही है। आप सब मेरे साथ हवाला खोले, मैं उस हवाला आप लोगों के लिए नोट करके लाई थी। अय्यूब उसका 42 बाब, उसकी 5 और 6 आयत, 42। अय्यूब उसका 42 बाब, उसकी 5 और 6 आयत। और जब निकालने तो आमीन कहिएगा। अपनी बाइबल जरूर लेकर आइएगा। इसी तरह है कि आप स्कूल आ रहे हैं और आप कॉपीज के बगैर आ रहे हैं, इसका मतलब है आज आपका पढ़ने का इरादा नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर कोई बच्चा बैग ही ना लेकर आए, एक दफा मैं छोटी थी, और छोटी इतनी भी नहीं थी, 9th क्लास में थी, और मैंने क्या किया कि मुझे इतना स्कूल में जाके खेलने का शौक था कि हमारे वैन ड्राइवर ने हमें जल्दी ड्रॉप कर दिया। सुनिएगा, मैंने क्या किया, मैंने अपना बैग ही नहीं उतारा। वैन के ऊपर जो होता है, वो जो छत सा लगा होता है, कैरियर जो होता है, मैंने बैग अंदर, मैं स्कूल के अंदर चली गई। फिर मेरे वैन ड्राइवर को, जब मेरा फर्स्ट पीरियड गुजर गया, मुझे याद आया कोई मेरे पास तो बैग ही नहीं आज, मेरा बैग किधर चला गया? क्योंकि मैं स्कूल पढ़ने नहीं जा रही थी, बल्कि क्या करने जा रही थी, सिर्फ खेलने के इंटरेस्ट से जा रही थी। तो जब आप चर्च आ रहे हैं और आप अपनी बाइबल नहीं लेकर आ रहे, तो आप भी सिर्फ टाइम स्पेंड करने के लिए आ रहे हैं, ना कि कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं। बिकॉज आप कैसे बुक के बगैर अपनी जिंदगी को गाइड कर सकते हैं। सो मेरे चीजों खोलें अय्यूब उसका 42 बाब, उसकी 5 और 6 आयत, और कोई भी जमायत में से पढ़े जब तक मैं अपना चैप्टर निकाल रही हूँ। 42 उसकी वर्स 5 और 6। अच्छा जी,
اگر آپ دیکھیں دوسرے چیپٹر سے ایوب، اس کے دوست، اس کے فیملی ممبرز یعنی کہ اس کی مسز بحث کر رہے ہیں. لیکن 42 باپ میں کتنے باپ ہیں؟ کوئی بتائے گا ایوب کے کتنے باپ ہیں؟ کتنے باپ ہیں؟ دیکھیں جی 42 باپ ہیں، اور آخری باپ میں وہ کیا کر رہا ہے؟ توبہ کر رہا ہے. لیکن پہلے باپ میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے، وہ ڈیبیٹ کر رہا ہے. سنیں، جو میں بات لے کے جا رہی ہوں یہ گہری بات ہے اور آپ کو آج آزاد کرے گی. آپ اچھے ڈیبیٹر ہو سکتے ہیں، آپ اچھی بحث کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اچھا اسکرپچر نالج ہو سکتا ہے کہ کہاں سے ہسٹری جوڑی ہے، کدھر کی جوڑ رہی ہے. آپ اپنے مطابق یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ خدا کی نیچر سے واقف ہیں، پر پھر بھی آپ ایوب جیسے ہو سکتے ہیں. بہت دیر بعد آپ کو یہ ریلائز ہوگا کہ آپ کو خدا کا نہیں پتا تھا. اگر کوئی ریلیجیس بندہ، وہ بہت ریلیجیس باتیں کر رہا ہے، پریئر کی باتیں کر رہا ہے، فاسٹنگ کی باتیں کر رہا ہے، جو کہ غلط نہیں ہے، ایک سرٹن لیول تک وہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اگر ہم اس کو ایکسٹریم بنا دیں گے تو پھر وہ لیگلزم میں آ جاتی ہیں. اب ایوب کیا کر رہا ہے؟ ڈیبیٹ کر رہا ہے، آرگیو کر رہا ہے، ڈسپیوٹ میں ہے، لیکن یہ بالکل ایویڈنس نہیں ہے کہ اس کو خدا کا پتہ ہے. 42 باپ میں جب اس کو خدا کا پتہ چلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی پڑھ کے بتا سکتا ہے دوبارہ سے؟ 42 باپ میں جب اس کو خدا کا پتہ چلتا ہے، میں آپ کو لے کے چلوں گی کہ کیسے آپ نے خدا کی گڈنس اور آپ مسیح یسوع میں کون ہے اس کی شناخت میں چلنا ہے. جی 42 باپ 5 اور 6 آیت. اب میں پڑھوں گی. میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے اس کے پاس کون سا نالج ہے؟ سرفیس نالج، انٹلیکچوئل نالج. لیکن پھر اس نے دیکھنا، کیا اس کے سامنے آ کے خدا کھڑا ہوئے؟ نہیں، اس نے خدا کو دیکھنا شروع کر دیا، یعنی کہ وہ خدا کی ٹرو نیچر سے واقف ہونا شروع ہو گیا. آپ کو پتہ ہے فیتھ کیا ہے؟ فیتھ سمٹم ہے. جیسے ہمیں سکنس ہوتی ہے، اگر ہمیں بخار چڑھا ہے تو کیا سمٹم ہوتا ہے؟ بخار چڑھ رہا ہے تو ویکنس تو ہوتی ہے، لیکن میجر سمٹم کیا ہوتا ہے جسے ہمیں پتہ چلتا ہے بخار ہے؟ ویکنس ہو تو ہم کبھی کہتے ہیں ہم نے آج کھانا نہیں کھایا، ویکنس ہو رہی تو ہم کہتے ہیں خون کی کمی بھی ہے. لیکن بخار کا سمٹم کیا ہے؟ پہلا بدن کا گرم ہونا. ٹھیک ہے جی. گلا خراب ہونے کا پہلا سمٹم کیا ہے؟ گلے میں درد ہونا، خراش ہونا. اسی طرح ہر چیز کا کیا ہے؟ سمٹم ہے. میں نے 2 بیماریوں کا نام لیا، آپ لسٹ لے سکتے ہیں. اسی طرح فیتھ سمٹم ہے کسی چیز کا، اور فیتھ سمٹم ہے کہ آپ خدا کی نیچر سے واقف ہو چکے ہیں. فیتھ کس چیز کا سمٹم ہے؟ آپ خدا کی نیچر سے واقف ہو چکے ہیں. بہت سارے لوگ فیتھ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کوشش کریں کہ ایمان رکھیں، پر کیونکہ وہ خدا کی گڈنس اور who they are in Christ سے واقف نہیں ہو رہے، اس لیے ان کا ایمان خود بخود withdraw نہیں ہو رہا. کیونکہ وہ کہتا ہے رومیو میں اس کے 12 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے یا 3 آیت میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے اس نے سب کو ایمان کس کے مطابق تقسیم کیا؟ اندازہ کے موافق. اس نے ایمان آپ کو کیسے تقسیم کیا ہے؟ اندازہ کے موافق. اب آپ کے پاس ایمان ہے، لیکن وہ ایمان نکلے گا کیسے؟ جب آپ خدا کی گڈنس اور کسے واقف ہوں گے کہ آپ مسیح یسوع میں کون ہیں. ایوب دیر بعد ریلائز کر رہا ہے، 41 چیپٹرز میں وہ بحث کر رہا ہے، اور دیکھنے میں لگتا ہے او مائی گاڈ، اگر آپ اتنے چیپٹرز پڑھے ایوب کے پاس خدا کا نالج ہے. اور بہت سارے لوگ جب ایوب کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایوب کے پاس خدا کا نالج تھا، تبھی ایوب نے کہا کہ انسان خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایوب کے پاس خدا کا نالج تھا،
اس لیے ایوب نے کہا اسی نے دیا, اسی نے لیا, اسی کا نام مبارک ہو. لیکن ایوب نے یہ سٹیٹمنٹس کب دی تھی؟ جب اس کے پاس خدا کا نالج تھا یا جب اس کے پاس خدا کا نالج نہیں تھا؟ جواب دیجئے. ایوب نے یہ شروع کے آغاز کے چیپٹرز ہیں, اس نے بولا اسی نے دیا, اسی نے لیا, اسی کا نام مبارک ہو. یہ ایوب نے کب کہا تھا؟ آغازی چیپٹرز میں. ویسے کہا انسان خاک ہے, مینس کہ اس نے خاک کی بات کی, اپنے آپ کو بار بار خاک کہہ رہے. یہ اس نے کب کہا تھا؟ انیشل چیپٹرز میں. اور لوگوں نے کیا کیا؟ ان سکرپچرز کو لے لیا اور انہوں نے بولا کہ خدا کیا ہے؟ خدا دے بھی سکتا ہے اور خدا لے بھی سکتا ہے. اور اس سے چرچ کے بڑے بڑے چرچز نے اس پہ ڈاکٹرائن سیٹ کر لی, اور بڑی بے شمار تعداد میں لوگ دھوکے میں آ گئے کہ خدا دے بھی سکتا ہے اور خدا لے بھی سکتا ہے, اور لوگ خدا سے ڈرنے لگے. اب وہ ڈر یہ والا ڈر نہیں تھا کہ ہم نے خدا کا خوف دنائی کا آغاز ہے, یہ وہ والا خوف نہیں تھا, بلکہ کون سا خوف تھا؟ جس خوف میں ایوب مبتلا ہے پہلے چیپٹر میں, کہ اس کو لگ رہا ہے کہ اگر اس نے قربانی نہ چڑھائی تو کیا ہو جائے گا؟ اس پر کوئی نہ کوئی عذاب آ جائے گا. سو ایوب کی جتنی سٹیٹمنٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے کلام میں ایک اور بات آج میں آپ کی زندگی میں ایڈ کرتی جاؤں. کلام انسپائرڈ بائی گاڈ ہے, بٹ کلام کا ہر اسکرپچر خدا کے منہ سے نہیں نکلا ہے. کیا آپ کو میری بات سمجھ رہی ہے؟ خدا کا کلام کیا ہے؟ انسپائرڈ بائی گاڈ ہے, خدا نے یہ لکھوایا ہے لوگوں سے, پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر اسٹیٹمنٹ کس کی ہے؟ خدا کی ہے. یہ اسٹیٹمنٹ کہ خدا نے لیا, خدا نے دیا, اسی کا نام مبارک ہو, یہ خدا کی اسٹیٹمنٹ تھی یا ایوب کی اسٹیٹمنٹ تھی؟ اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو جو ویکر ویسل کے لوگ تھے یا جو جس بھی چیز سے گزرے, ہم سمجھتے ہیں او یہ خدا کے کلام میں لکھا تو خدا کی بات ہے نا, دیکھو خدا نے کہا تو ہے نا کہ خدا لے بھی سکتا ہے اور خدا دے بھی سکتا ہے, اور لوگوں کے پاس خدا کی گڈنس کی اور وہ مسیح یسوع میں کون ہے اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے. چرچ میں اگر آپ نے لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ وہ اپنے برے حالات میں حوصلہ رکھیں تو آپ دیکھنا موسٹلی ان کو ایوب کی مثال سمجھا دی جائے گی کہ دیکھیں ایوب کے پاس کیا کیا ہوا, اس کا سب کچھ چھین لیا گیا, اس کے بچے تباہ ہو گئے, اس کا بزنس تباہ ہو گیا, اس کے ریوڑ تباہ ہو گئے, لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ بعد میں جب وہ خدا پر یقین کرتا رہا تو خدا نے اس کو ریسٹور کر دیا. اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایوب خود آگے جا کے رپینٹ کرتا ہے. جب بھی آپ خدا کی گڈنس سے واقف ہوں گے آپ خود توبہ کی طرف آئیں گے. تو آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں انجیل کے ساتھ پیسوں کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ایک تو بات یہ ہے کہ انجیل سنانے کے لیے پیسہ چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جا آرام کر, گرم رہنا, لیکن جو اس کو چاہیے وہ نہیں دیں گے تو وہ خدا کی بھلائی سے واقف نہیں. ہم خدا کی جنرل گڈنس سے واقف ہیں, اور خدا کی جنرل گڈنس کیا ہے؟ کہ وہ اپنا سورج نیک و بد دونوں پر چمکاتا ہے, اور لوگ صرف خدا کی اتنی گڈنس سے واقف ہیں, اس سے زیادہ نہیں, کہ اس نے, آپ میرے ساتھ نکالیں رومیو اس کا 8 باب اس کی 32 آیت, رومیو اس کا 8 باب اس کی 32 آیت. غور سے سنیے گا, جو بات میں کہہ رہی ہوں آپ کو آزاد کرے گی, اور آپ کو کوئی فارمولے ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے. میں نے کیا کہا؟ فارمولا کرسچینٹی سے نکل آئیں. جس قدر زیادہ آپ یہ واقف ہو جائیں گے کہ خدا آپ کے ساتھ کتنا انٹرسٹڈ ہے, خدا آپ کے بارے میں کتنا سوچتا ہے, خدا آپ سے کتنی محبت کرتا ہے, فیتھ آپ کا سمٹم ہے. کیا ہے؟ سمٹم ہے. اگر آپ فیتھ میں چل رہے ہیں اور آپ میرے پاس آتے ہیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ خدا کی گڈنس کا یقین رکھتے ہیں. آمین. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا, خدا کر بھی سکتا ہے, جیسے خدا کی مرضی ہو وہ پوری ہو جائے,
اٹ مینس آپ کے پاس فیتھ نہیں ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس خدا کی گڈنس کا مکاشفہ نہیں ہے۔ اگر آپ میری ایک سیریز سنیں تو جب میں نے اپنی شفا پائی تھی آج سے 2020 میں، تو جو پہلا کلام میں نے اپنے یوٹیوب پہ پوسٹ کیا تھا وہ گاڈ از فیتھفل پوسٹ کیا تھا۔ اگر آج بھی آپ جا کے اس ٹیپ کو سنیں، آئی ڈونٹ نو اس کی کتنی ایپیسوڈس ہیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں وہاں پر فیتھ بلڈ کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے بھی اسی ٹیچنگ سے اپنا ایمان بلڈ کیا تھا کہ کیونکہ خدا وفادار ہے۔ جب ہم وفادار کہتے ہیں یہ گڈ ورڈ ہے، اور جتنا میں نے بڑے بڑے مکاشفات نہیں سیکھے تھے، میں نے صرف 2 ٹیچنگ سیکھی تھی، آپ کو پتہ ہے صرف 2 ٹیچنگ سے مجھے آزاد کیا تھا، اور وہ دونوں کا نام یہ تھا، ایک کا نام تھا گاڈ از فیتھفل، یعنی کہ میں کس سے واقف ہوئی تھی؟ خدا کی گڈنس سے، اینڈ نمبر 2 جس سے میں واقف ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ یو آر forgiven، یو آر forgiven، آپ کو معافی مل چکی ہے، یعنی کہ وہ آئیڈینٹی ان کرائسٹ ہو گیا، اور ایک ہو گیا گڈنس آف گاڈ۔ اور صرف انہی 2 کی بیسس پر میں نے اپنے فائنینسز ریسیو کیے، میں نے اپنی ہیلتھ ریسیو کی، میں نے چیزوں کو فکس کیا اپنی زندگی میں، صرف ان 2 مکاشفات پر۔ اس لیے میں نے کہا یہ فاؤنڈیشنل ریویلیشنز ہیں، اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ بور ہو جائیں گے کنگڈم سے، کیونکہ آپ کو فیتھ بلڈ ہوتا ہے۔ آپ فیتھ کو لانے کی کوشش کریں، جبکہ فیتھ بائی پروڈکٹ ہے نالج کی۔ فیتھ کیا ہے؟ بائی پروڈکٹ آف نالج۔ آپ کے پاس نالج ہی نہیں ہے کہ یسوع آپ سے کتنا پیار کرتا ہے، اس نے آپ کے لیے کیا کر دیا۔ رومیو 8 باب کی 32 آیت کوئی پڑھ دیجیے۔ آمین۔ اس نے کیا بولا؟ اس نے کیا کیا؟ دوبارہ پڑھیے گا۔ آمین۔ اس نے اپنا بیٹا بھی دریغ نہ کیا، وہ اس کے ساتھ ہمیں اور چیزیں کیوں نہ بخشے گا۔ یہ کس چیز کی ریویلیشن؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یوحنا 3:16 بائبل کی فیمس ورس ہے، اس میں 2 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک خدا کی گڈنس، اور دوسرا آپ مسیح یسوع میں کون بن جائیں گے، نجات یافتہ۔ وہ کہتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے کیا نہ ہو، ہلاک نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آئیڈینٹی ان کرائسٹ۔ آپ کس میں چلے گئے؟ یو آر آلویز رائٹیس، یو آر آلویز گڈ، یو آر گاڈس فیوریٹ، یو آر دی ایپل آف گاڈس آئی، God is interested in you, God has good thoughts about you, God has good plans for you, God wants you well. بٹ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم رومنس 10:17 پہ کھڑے ہیں، ایمان سننے سے پتہ سننا میں سے واٹ یو آر ہیئرنگ۔ کچھ بھی آل فال سنتے رہیں گے تو آپ کا فیتھ نہیں آئے گا۔ ایمان سننے سے پتہ تھا، سننا مسیح کے کلام سے، اور مسیح کا کلام کیا ہے؟ گڈنس آف گاڈ اینڈ آئیڈینٹی ان کرائسٹ۔ ایک اور ورس دیکھیں گے، یہ میں پڑھوں گی پہلے کیمرہ کے لیے، اس کے بعد ہم دوسری ورس پہ جائیں گے۔ وہ کہتا ہے جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ آمین۔ لوکا 12 اس کی 32 آیت 32، لوک 12:32۔ کیا آپ سب خدا کی گڈنس سے واقف ہونا چاہتے ہیں؟ پڑھیے گا۔ اسے بولا اے چھوٹے گلے نہ ڈر، تمہارے باپ کو کیا پسند آیا؟ تمہیں کیا دیں؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ لیکن ابھی کیا ہے؟ ڈپریشن۔ ابھی کیا ہے؟ مسئلے، قرضے، نفرتیں، جھگڑے،
فساد، بیماریاں، غربت، ماضی، گلٹ، شیم، کنڈیمنیشن، ریگریٹس، پین، بانڈیج، یہ سب کچھ آپ کے پاس. لیکن باپ کو کیا پسند آیا؟ آپ کو کیا دے؟ بادشاہی دے. دوبارہ پڑھیے گا. کس کو پسند آئی؟ یہ میری مرضی نہیں ہے کہ آپ بادشاہی میں چلیں. ہر اتوار آپ کو مجبور نہیں کر رہے پلیز کنگڈم سٹیزنز بن جائیں تاکہ آپ پلانٹ کر سکیں ہیون. کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے. یہ آپ کے باپ کو، جس کو آپ خدا کہتے ہیں، اس کو پسند آیا کہ آپ کو کیا دے؟ بادشاہت دے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم خدا کی گڈنس کو جانیں اور خدا کی آئیڈینٹی ان کرائسٹ کو جانیں تاکہ ہم کنگڈم میں لیو کر سکیں. آپ کو پتہ ہے ریپینٹنس کی ہم بات کر رہے ہیں. پترس کے پاس خدا یسوع مسیح آتے ہیں. ابھی پترس شاگرد نہیں بنا ہے اور پترس یسوع کو دیکھتا ہے اور یسوع کو وہ اپنی کشتی جلدی جلدی خالی کر کے دے دیتا ہے. اور جب وہ یسوع کو اپنی کشتی خالی کر کے دے دیتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ یسوع اس کی کشتی میں کھڑے ہو کے پریچ کرتے ہیں. پریچ کرنے کے بعد یسوع ان سے پوچھتے ہیں کہ جال ڈالو. وہ یسوع کو کیا جواب دیتا ہے؟ ہم نے ساری رات جال ڈالا لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا، پر تیرے کہنے کے مطابق، تیرے کہنے پر ڈالتا ہوں. جب وہ ڈالتا ہے کیا نکلتا ہے؟ فشز. لیکن اس کے بعد پترس کیا کرتا ہے؟ کیا کسی کو وہ یاد ہے؟ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے. کہتا ہے میں گناہ گار ہوں، مجھ سے دور چلا جا. پورا میسج سن کے اس نے توبہ نہیں کی، پر اس نے جب خدا کی گڈنس دیکھی تو اس نے کیا کی؟ توبہ کی. کیونکہ خدا کی گڈنس لوگوں کو، لیگلزم، آپ شریعت کے احکام سناتے رہے، لوگ آپ سے زیادہ جانتے ہیں. کیونکہ اس نے کہا کہ اخیر زمانہ میں اس نے اپنے احکام لوگوں کے دلوں کی تختی پر لکھ دیے ہیں. آپ کسی بھی مذہب سے ہیں، نئے عہد کے بعد آپ کے دل کی تختی پہ اس کے احکام لکھے ہوئے ہیں. اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہہ سکتا ہے. ہر انسان کو اچھے اور برے کا پتہ ہے. اس کو پتہ ہے واٹ از گڈ. ایون یہ چھوٹی بچی ہے، اگر یہ کوئی غلط کام کرے گی یہ چھپ کے کرے گی. اس کو پتہ ہے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. جبکہ ہم نے کبھی اس کو بٹھا کے میسج نہیں دیا کہ چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، ماں باپ کی عزت. ہم نے اس کو نہیں سکھایا. بٹ کیونکہ ہمارے پاس انٹیوٹیو نالج ہے، خدا میں گائیڈ کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے ہر انسان کے پاس کیا نالج ہے کہ کیا گڈنس ہے اور کیا ایول ہے. تو پیٹر نے کیا کی؟ ریپینٹنس کب کی؟ جب وہ کس سے واقف ہوا؟ خدا کی گڈنس سے. آپ خدا کی گڈنس سے واقف نہیں ہو رہے، اس لیے آپ کا چرچ آنے کو دل نہیں چاہتا. آپ خدا کی گڈنس سے واقف نہیں ہے، اس لیے آپ کا ٹائم ورڈ میں ٹائم سپینڈ کر. میں نے آپ کو کہا نا کہ جس قدر زیادہ آپ خدا کی گڈنس سے واقف ہیں، خود بخود اگر آپ کو پتا کہ آپ کا پارٹنر سب سے اچھا ہے تو آپ کہیں گے یہی میرا بیسٹ فرینڈ ہے، یہی میرا بھائی ہے، یہی میرا دوست ہے، یہی میرا فرینڈ ہے. وائس ورسا، دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف جو بھی، آپ کہیں گے یہی ہمارا سب کچھ ہے. اس کی کمپنی آپ انجوائے کریں گے. یو ڈونٹ نیڈ مور فرینڈس. پر کب ہوگا؟ جب وہ اچھا ہوگا، اس کی گڈنس آپ کو بتاؤ. لیکن اگر تو آپ اس سے ہی تنگ ہیں تو آپ کہیں گے یہ نکلے گا تو کچھ پارٹی کریں گے. ایسا ہی ہے، کیونکہ آپ کو اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ گڈ ہے یا نہیں ہے. اور اویئرنیس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو اس کی گڈنس نظر نہیں آ رہی نا ڈیفینیٹلی. تو آپ کہیں گے اس کو جانے دو، پھر کوئی پلان کرتے ہیں. اسی طرح آپ خدا کی پریزنس میں کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ آپ واقف نہیں ہیں کہ وہ کتنا گڈ ہے. کہ آپ کو میری بات، ڈو یو انجوائے سرمنس؟ جیسے میں ہوتی نا، میں اگر میں کھانا پکا رہی ہوں، جو کہ میں بہت کم پکاتی ہوں، اس لیے جو کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہ کہیں گے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں آن کیمرا. کبھی کبھی اگر میں کبھی کھانا بنا رہی ہوں، کبھی کبھی، یا اگر میں کوئی اور کام کر رہی ہوں، چلے کھانا نہیں کوئی اور کام کر رہی ہوں، تو میں کلام سن رہی ہوتی ہوں، تو کلام سنتے سنتے ایک دم سے میرے اندر خوشی آنے لگ جاتی ہے. لائک میں خود سے اسمائل کرنے جاتی ہوں، میں غیر زبان میں اونچی اونچی دعا کرنے جاتی ہوں، اور میں لائک آئی ایم ہیپی.
اور وہ ہیپینس جو ہوتی ہے وہ میرے چہرے پہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ آئی ایم لٹرلی ہیپی، کیونکہ اور میں کہتی ہوں او یس خدا گڈنس کر سکتا ہے. کبھی کبھی اتنی سمپل باتیں ہوتی ہیں، وہ میں نے خود بھی پڑھائی ہوتی ہیں، لیکن وہ کچھ عرصے کے لیے میں بھولی بیٹھی ہوتی ہیں، اور پھر جب مجھے دوبارہ ریکال کرواتا ہے خدا، میں کہتی ہوں او یس خدا کی گڈنس. سمپل باتیں، سمپل خدا کی ورسز جو میں نے بہت پہلے سے سیکھی، میں شاید 2011 میں سیکھی تھی، وہ یاد آتی. میں کہتی یس اس ٹائم بھی خدا نے اسپیک کیا تھا، لیکن میں بھول گئی تھی خدا کی گڈنس کو. تو خدا کی گڈنس کیا کرے گی آپ کے اندر؟ خدا کی جتنا آپ خدا کی گڈنس سے واقف ہیں اتنا آپ مائٹی فیتھ میں موو کریں گے. آمین. ڈونٹ تھنک کہ آپ کو فیتھ ادھر سے یا ادھر سے لے کر آنا ہے. ایوب نے ڈبل ریسٹوریشن تب کی جب وہ خدا کی گڈنس سے واقف ہوا. خدا نے پہلے بھی دیا ہوا تھا اس کو، خدا نے پہلے بھی اس کے اراؤنڈ فینسنگ رکھی ہوئی تھی جو کہ ناجائز تھا، کیونکہ دنیا کی اتھارٹی کس کے پاس تھی؟ ابلیس کے پاس. ناجائز وہ فینسنگ تھی، تب بھی ابلیس. بہت سارے لوگ اس بات میں کنفیوزڈ ہیں کہ خدا نے ایوب کے بارے میں اجازت دے دی ابلیس کو کہ ہاں جا، سوائے اس کی جان نہ لینا. ایسا کچھ بھی نہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کی ڈاکٹرائن غلط ہے. وہ انلیگل خدا کی پروٹیکشن تھی ایوب کے ساتھ. لیکن یہ ڈیپر ٹیچنگز ہیں، جب ہم اپنا بائبل اسکول کی کلاسز لیں گے ہم اس میں پریچ کریں گے. ہم سپٹمبر سے سٹارٹ کریں، 1 سپٹمبر سے. تو آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ، فزیکلی آپ کو پریزنٹ ہونا ہوگا. اور تب خدا مجبور ہوا ابراہیم کے ساتھ عہد باندھنے میں، کیونکہ خدا کو پتا تھا کہ اگر عہد نہیں باندھوں گا تو ابلیس ہر بار کہے گا تو اس کو برکت کیسے دے سکتا ہے، اس نے تو اپنی اتھارٹی مجھے دی ہوئی ہے، تو انلیگل برکت کیسے دے سکتا ہے. اور خدا کو انٹروین کرنا پڑ رہا تھا. اسی لیے خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا باندھا؟ عہد باندھا. کیا آپ خدا کی گڈنس سے اویئر ہیں؟ نو. کیونکہ اگر آپ خدا کی گڈنس سے اویئر ہوں گے تو آپ کو آپ کی ٹرانسفارمیشن زبردستی نہیں ہوگی. کیا آپ کو میری بات سمجھا رہی ہے؟ اف یو نو کہ کوئی چیز آپ کے لیے اچھی ہے. ہوا نے وہ پھل کیوں کھایا تھا؟ ہوا نے وہ پھل کیوں کھایا تھا؟ کیونکہ دیکھنے میں اچھا تھا، کھانے میں اچھا تھا، عقل بخشنے کے لائق لگتا تھا. اس کو اس فروٹ میں کیا نظر آیا تھا؟ گڈنس. ابلیس نے اس کو زبردستی کاٹ کے منہ میں ڈال دیا تھا. اس نے اس کو اس کے فوائد بتائے تھے کہ یہ تمہیں کیا کر دے گا؟ خدا کی مانند بنا دے گا. وہ پہلے سے کیا تھی؟ خدا کی مانند تھی. لیکن اسی طرح ایگزیکٹلی سیم ٹریپ سے آپ اور میں گزر رہے ہیں. ابلیس ہمارے پاس آ رہا ہے کہ کیونکہ ہمیں آئیڈینٹی، میں اپنا میسج سن رہے ہیں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، ہم 2 پوائنٹس پہ آج، گڈنس اینڈ آئیڈینٹی ان کرائسٹ. پہلے مجھے آدم اور حوا پہ بہت غصہ آتا تھا، ان کی وجہ سے دنیا میں گناہ آیا. لیکن پھر میں نے ایک میسج سنا اور اس میسج میں مجھے پتا چلا کہ اگر آدم اور حوا گناہ نہ کرتے تو ان کے بعد کوئی اور کر دیتا، آپ یا میں. کیونکہ ابلیس کسی نہ کسی کو تو بہکا ہی دیتا نا. جب پاپولیشن بڑھتی تو کوئی نہ کوئی تو اس کی چال میں آ ہی جاتا. لیکن آدم اور حوا نے کیوں گناہ کیا؟ کیونکہ وہ لیس اویئر تھے کہ وہ خدا میں کون ہے. کیا آپ کو میری بات سمجھا رہی ہے؟ آدم اور حوا نے گناہ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے پاس کم نالج تھا کہ وہ خدا میں کون ہے. آپ کب ٹریپ میں، آپ ٹیمپٹیشن میں کب گرے ہیں؟ جب آپ کو پتہ نہیں who you are in Christ. آپ کب ڈارکنس، جو ڈارکنس ہے، کلسیوں کا خط کہتا ہے کہ ہم ڈیلیورڈ ہو گئے ڈارکنس سے اور ہم ٹرانسلیٹ ہو چکے خدا کی کنگڈم میں. بٹ لوگ نہیں لیو کرے. پیپل آر اسٹل لیونگ ان ڈارکنس. اور ڈارکنس کیا ہے؟ اگر آپ خدا کی گڈنس ایکسپیرینس نہیں کر رہے تو آپ ڈارکنس ایکسپیرینس کریں. یا تو آپ لائٹ ایکسپیرینس کریں یا آپ ڈارکنس ایکسپیرینس کریں. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، اگر آپ بیماریوں سے شفا نہیں پا رہے ہیں، اگر آپ ماضی سے نہیں نکل رہے ہیں، اگر آپ گلٹ، شیم اور کنڈیمنیشن، ان کے اردو کے ورڈز، اگر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے، آپ ان چیزوں سے نہیں نکل رہے، اٹ مینس آپ خدا کی گڈنس سے واقف نہیں ہیں. اور میجورٹی لوگ شروع، تبھی پال کہتا ہے کہ تم کیسے بے وقوف ہو. روح سے شروع کر کے
آپ دوبارہ جسم کے لحاظ سے کام کو پورا کرنا چاہتے ہو، کسے شروع کر کے؟ روح سے، لیکن پھر ہم دوبارہ خدا کے سے چیزیں کیسے لینا شروع کر دیتے ہیں؟ تھرو ورکس، کہ اگر ہم یہ کریں گے، اگر ہم زیادہ بائبل پڑھیں گے، اگر ہم زیادہ دعا کریں گے، اگر ہم زیادہ کوئی بھی چیز جو آپ نے اپنے ٹائم ٹیبل پہ اس لیے داخل کی ہے تاکہ خدا اس کو نوٹ کر سکے، وہ لیگلسٹک ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جب آپ خدا کی گڈنس اور اپنی آئیڈینٹی سے واقف ہوں گے تو ہر روز خدا کے ساتھ آپ کا مختلف دن ہوگا۔ اس نے اپنی کلیسیا کو کیا بولا ہے کہ کلیسیا میری کیا ہے؟ دلہن ہے۔ اب دلہا دلہن یا بیوی روز باتیں کرتے ہیں، کسی دن بات نہیں بھی ہوتی ہے یا تھوڑی ہوتی ہے، لیکن وہ ریلیشن شپ میں بندھے رہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی اسی طرح ہم نے خدا کے ساتھ ریلیشن شپ کو کیوں اتنا وہ بنا لیا ہے، لائک ہمیں یہ کیوں لگ رہا ہے کہ دس از امپورٹنٹ۔ نو ڈاؤٹ میں ورڈ کے اوپر بہت زیادہ ویلیو پلیس کرتی ہوں، بٹ اگر وہ ویلیو آپ اس لیے پلیس کریں کیونکہ خدا کیا سوچے گا، تو دین یو آر ناٹ اویئر۔ جیسے ایوب نے یہ کمپلشن بنا لی تھی کہ اس نے روز قربانیاں چڑھانی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ کس سے اویئر نہیں تھا؟ خدا۔ آپ کو لگتا ہے اس کی قربانیوں سے وہ بچ رہا تھا؟ اٹ واز اسٹل ہز گریس۔ آمین۔ وہ پھر بھی کیا تھا؟ خدا کا فضل تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے ورکس آپ کو بچا رہے، بٹ دس از گاڈس گڈنس۔ اینڈ انٹل اینڈ انلیس آپ خدا کی گڈنس سے اویئر نہیں۔ اولڈ کویننٹ کے لوگ جو تھے، جیسے اسرائیل قوم تھی، وہ جلدی جلدی بڑے بڑے میریکلز کیوں ریسیو کر لیا کرتے تھے؟ یرو کی دیوار کو گرا لیا، کیوں؟ کیونکہ خدا نے ان کے مائنڈ میں یہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ خدا گڈ گاڈ ہے، اور پھر خدا جب ان کو کہتا تھا کہ اوبیڈینس کرو تو وہ صرف چیز کو اوبے کرتے تھے اور ان کے لیے کام ہو جایا کرتا تھا۔ جب آپ خدا کی گڈنس اور اپنی آئیڈینٹی سے واقف ہوں گے، اور ابھی میں آئیڈینٹی بھی لے کے چلوں گی، گڈنس آف گاڈ اینڈ آئیڈینٹی ان کرائسٹ ہمیں کیا پروڈیوس کرے گی؟ اس کا پہلا سمٹم کیا ہے؟ فیتھ۔ دوسرا سمٹم کیا ہے؟ آپ پریزنس آف گاڈ میں ٹائم گزارنا پسند کریں گے، آپ کو خدا کی پریزنس میں ٹائم گزارنا برا نہیں لگے گا۔ تھرڈ سمٹم، آپ آٹومیٹکلی ایڈکشن کو چھوڑ دیں گے۔ ایڈکشن کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ٹک ٹاک بھی ہو سکتا ہے، میں کوئی بڑی ایڈکشن کی بات نہیں کر رہی، وہ ڈسٹریکشن بھی ہو سکتی ہے۔ آپ خود بخود، بیکاز آپ کے اندر سے کنگڈم ٹرانسلیٹ ہو رہا ہوگا اور ڈارکنس جا رہی ہوگی، آپ خود بخود ٹرانسفارم ہوں گے۔ آپ کو زور زبردستی سے ٹرانسفارم نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو بتانا نہیں پڑے گا یہ نہ کر وہ نہ کر، دس از ناٹ۔ جتنے لوگ ابھی تک، اگر آپ کی کوئی بھی پرانی عادت ہے جو ابھی تک نہیں چھٹی ہے، آپ کی کوئی بھی پرانا مسئلہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوا ہے، آپ کی کوئی بھی زندگی کا ایسا ایریا ہے جو ابھی بھی ڈارکنس کا شکار ہے اور آپ نے آج تک کسی سے شیئر نہیں کیا، مجھ سے بھی مت کریں، میں نہیں چاہتی آپ مجھ سے شیئر کریں، آپ اپنے تک رکھیں، بٹ وہ اس لیے کیونکہ آپ نے اس ایریا میں خدا کی گڈنس اور آئیڈینٹی ان کرائسٹ سے واقف نہیں ہوئے۔ کیا نہیں واقف ہے؟ آئیڈینٹی ان کرائسٹ سے اور گڈنس آف گاڈ سے۔ جب خدا یسوع مسیح کھڑے ہوتے ہیں اور مجمع میں ایک عورت پکڑی جاتی ہے این گناہ میں، یعنی کہ این فیل کرتے ہوئے، تو اس کو یسوع کے قدموں میں لا کے گرایا جاتا ہے، اور فقی فریسی یسوع مسیح کا ٹیسٹ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں چلو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جواب دے گا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس نے گناہ کیا، اب تو اس کے بارے میں کیا حکم جاری کرتا ہے؟ یسوع کیا حکم جاری کرتا ہے؟ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا وہ اس کو پتھر مارے۔ وہاں پر کون تھا جس نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا؟ یسوع۔ اور وہ ریپینٹنس کی طرف، اور اس نے، لیکن یسوع نے ایک بات کہی تھی، اس نے بولا جا، میں بھی تجھے پتھر نہیں مارتا، یہ الزام نہیں لگاتا، اور جا دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ آپ گناہ سے اس لیے رہا نہیں ہو رہے بیکاز آپ گڈنس آف گاڈ سے واقف نہیں ہو رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں اس نے آپ کے لیے کیا اچھا کام کیا، آپ کو پتہ نہیں آپ مسیح یسوع میں کون ہیں۔ اگر میں سے 2-3 ورسز بولوں نا کہ آپ مسیح یسوع میں کون ہیں، آپ نئے مخلوق ہیں، آپ یسوع مسیح جیسے ہیں، آپ اس کے ساتھ صحبت رکھتے ہیں اس لیے آپ اس کے ساتھ ایک اسپرٹ ہیں، جیسا وہ ہے اس زمین پر ویسے آپ ہیں، اس نے آپ کو حق بخشا ہے کہ آپ اس کے فرزند بن جائیں، آپ شاہی کائنوں کا فرقہ ہیں،
اس نے آپ کو اپنے تخت پہ دائنے ہاتھ پر خدا یسوع مسیح کے ساتھ بٹھا دیا ہے. اس کے مار کھانے سے آپ شفا پا چکے ہیں. وہ آپ کی خاطر گناہ گار بنا تاکہ آپ اس کے وسیلہ سے راست پاس بن گئے ہیں. اس نے آپ کو اختیار بخشا ہے تاکہ آپ بدروں کو نکالیں، لنگڑوں کو چلائیں، اندھوں کو آنکھیں دیں، بیماروں کو اچھا کریں، خوشخبری سنائیں. اس نے آپ کو اختیار دیا، جو کچھ آپ دعا میں مانگیں گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا. اب یہ آپ کی شناخت ہے، اس نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے. لیکن دا مومنٹ ہم پہ کوئی طوفان آتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ فیوریٹ پرسن کو کال اٹھائیں گے اور کریں گے تاکہ ہم مشورہ لے سکیں. جب تک ہم 10-15 لوگوں سے ڈسکس نہ کر لیں، ہمیں لگتا ہے طوفان پیچھے نہیں جائے گا. اور اس کے بعد وہ جو ہلکی سی بارش تھی وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ برسات بن جاتی ہے آپ کی زندگی. آپ کی پرابلم کیا بن جاتی ہے؟ وہ شروع بارش ہوئی تھی لیکن بعد میں کیا بن جاتی ہے؟ برسات. ریزن بیکاز آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ اکیلے بھی کافی ہیں بہتوں کو بھگانے کے لیے. جیسے کہ علیشا کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ علیشا اور اس کا نوکر کھڑا ہے اور رامی لشکر آتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے. تو علیشا کیا کہتے ہیں؟ حوصلہ رکھ. نوکر کہتا ہے اب کیا کریں گے؟ پوری ایک بڑی آرمی، سب فار ایگزامپل لے لیتے ہیں، چلیں 1000 بندہ تھا، 2 بندوں کو اگر 1000 بندہ پکڑنے آ جائے تو ٹینشن ہوگی. آپ کے گھر کے باہر 4 آدمی کھڑے ہیں، آپ کو ٹینشن ہوگی. لیکن وہاں پہ علیشا کو 1000 رف ایسٹیمیشن لگا لیتے ہیں، 1000 بندہ بھی پکڑنے آ گیا اور اس کے پہاڑ کو گھیرا ہوا ہے جدھر وہ رہ رہا ہے. اس کا نوکر کہتا ہے اب ہم کیا کریں گے؟ اس نے بولا ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں. علیشا یقیناً، میں یقین سے کہہ سکتے علیشا نہیں دیکھ رہا ہوگا، پر اس کو اپنی شناخت کا پتہ تھا، اس کو ورڈ کا پتہ تھا. اور اس نے کیا کیا؟ کیا کریں؟ اس ٹائم تو فون بھی نہیں تھے، کیا کرتے؟ تبھی لوگ خدا کی پاور پہ زیادہ ڈیپینڈ کر لیا کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس فون نہیں تھے، جلدی سے کال نہیں گھما سکتے تھے. اور ان کو علیشا سچویشن میں کیا کرتا سوائے خدا کو یاد کرتا. تبھی کیونکہ وہ ڈسٹریکشنز کم تھی، ہیلپ کے ذریعے کم تھے، لوگوں پہ ڈیپینڈیبلٹی کم تھی، اس لیے خدا کو. لیکن آج بھی ہم ویسے شخص بن سکتے ہیں، ہماری چوائس ہے. یہ اچھی فیسلٹی ہے لیکن اگر آپ اس کو خدا کی پلیس پہ یوز کریں تو یہ بری فیسلٹی ہے. اگر آپ خدا کو کال آؤٹ کرنے کے بجائے اس میں کانٹیکٹس جو سیو ہیں ان کو کال آؤٹ کریں تو پھر آپ پرابلم میں رہیں گے. علیشا کے نوکر نے کیا اعتبار کر لیا؟ کیا کہا علیشا کے نوکر نے؟ پھر بھی ٹربل رہا، پریشان رہا. علیشا کو کیا کرنا پڑا؟ دوبارہ دعا کرنی پڑی، خداوند اس کی کون سی آنکھیں کھول تاکہ یہ دیکھ سکے. اور پھر جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ علیشا کے گرد کا پہاڑ کون سے اس فرشتوں سے بھرا ہوا تھا؟ کون سے گھوڑوں سے، رتھوں سے، آتشی فائر والے اینجلز اور ہارسز وہاں پر موجود تھے. لیکن علیشا کے اراؤنڈ صرف اویئرنیس. مومنٹ میں آپ کی اویئرنیس کیا ہے کہ آپ کو پتا آپ کون ہے، آپ کے ساتھ کون ہے، آپ کے اندر کون ہے. صدرک میثق اور عبدالنجو آگ کی بھٹی میں ڈالے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے وہ کون ہے. انہوں نے بولا اگر تو ڈال بھی دے گا تو بھی ہمارا خدا ہمیں بچا لے گا. اور وہ ڈالے جاتے ہیں، واپس باہر آتے ہیں، حد تک کہ ان سے جلنے کی اسمیل بھی نہیں آ رہی. کیوں؟ خدا ان سے زیادہ پیار کرتا تھا، وہ زیادہ اچھے کام کرتے. نو اویئرنیس. اور اویئرنیس کس بات کی تھی؟ کہ وہ خدا میں کون ہے. اس وقت خدا تھا لیکن اب ہمارے پاس کون ہے؟ مسیح یسوع. کون پاورفل ہے، پرانا عہد نامہ یا نیا عہد نامہ؟ پرانا عہد نامہ کاموں کی بیسس پر تھا، نیا عہد نامہ وعدوں کی بیسس پر ہے. کس کی بیسس پر ہے؟ کہتا ہے ہم بہتر عہد کے ماننے والے ہیں جو کس پہ مبنی ہے؟ وعدوں پر. اور وعدوں کی، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے میں آپ کو چیز لا کے دوں گی، لیکن ساتھ ہی میں کہہ دیتی ہوں جب تک یہ کام نہیں کرو گے تو چیز نہیں ملے گی. تو پھر وہ وعدہ نہیں تھا، وہ ٹریٹنگ ہوگی. کیا ہو گیا؟ ٹریٹ کرنا ہو گیا. مجھے ایکسچینج میں کوئی پروفٹ ملے گا تو میں آپ کو چیز لا کے دوں گی. کیا میری بات سمجھ رہے؟ لیکن خدا ایسا نہیں کرتا. نیا عہد نامہ کس پہ بیس کر ہے؟ وعدوں پہ. اور اس کے سارے وعدے کیا ہیں؟ ہاں اور آمین.
क्या चीज हमारे फेथ को बिल्ड करेगी? खुदा की गुडनेस और आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। अबलीस, आप सामने बहुत सारे लोग अबलीस से डरते हैं। पता क्यों डरते हैं? क्योंकि आपने अपने जहन में अबलीस को मैग्नीफाई किया हुआ है। अगर आप खुदा की गुडनेस मैग्नीफाई करते रहेंगे, अबलीस छोटा होता जाएगा। तभी उसने कहा अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर ईमान है तो वो पहाड़ को सिरका सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर पहाड़ जितनी भी प्रॉब्लम है तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। इट्स हाउ यू सी द थिंग्स, हाउ यू परसीव। तभी यीशु मसीह ने, तभी होसिया की किताब में लिखा है, मेरे लोग किसकी वजह से हलाक हुए? अदमे मार्फत की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग हलाक हो रहे हैं। और अगर नॉलेज है तो रॉन्ग नॉलेज है, और अगर रॉन्ग नॉलेज है तो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? रॉन्ग नॉलेज अयूब की तरह का काम करवाएगा। अयूब ने रिपेंटेंस कब की थी? जब वो खुदा की गुडनेस से अवेयर हुआ था। आमीन। जब उसका खुदा के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड हुआ था। अगर आप में से कोई भी आज स्ट्रगल कर रहे हैं खुदा के साथ रिलेशनशिप में, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप सिंपली गो और खुदा की गुडनेस पर सर्मन सुनना शुरू कर दें। वो स्क्रिप्चर्स पढ़ना शुरू कर दें जहां पर खुदा ने गुनाहगारों पर मेहरबानी की। आप देखना ऑटोमेटिकली आपका खुदा के बारे में पर्सपेक्टिव चेंज होगा, और जब आपका नजरिया चेंज होगा, आप पूरा कलाम, लोग कलाम किस तरह पढ़ें, खुदा में क्या कहना चाहता है, और आपने कलाम इस तरह पढ़ना है कि खुदा की हिस्ट्री क्या रही है लोगों के साथ मेहरबानी करने में। आमीन। आज भी कलीसियाएं हनन्याह और सफीरा के वाक़े से डरती हैं, और लोगों को डराने के लिए फिर ये वाक़या चर्च में कोट किया जाता है लोगों को काबू करने के लिए, पर लोग इससे भी काबू नहीं आएंगे। लोग किससे काबू आएंगे? खुदा की गुडनेस। खुदा की गुडनेस आपको अरेस्ट कर सकती है। हालेलुया। खुदा की गुडनेस आपको क्या कर सकती है? अरेस्ट कर सकती है। और आइडेंटिटी इन क्राइस्ट आपको क्या कर सकती है? आपके पास अथॉरिटी है, बट वो पावर आपको नहीं पता, तो इसलिए आप अथॉरिटी में मूव नहीं कर सकते। इसके लिए आपको उल्मा होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपके पास बहुत नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, आपने किताबें ना पढ़ी हो, आप सही वर्ड्स कोट करेंगे या नहीं करेंगे, अगर आपको खुदा की गुडनेस का पता है, सिर्फ यीशु नाम भी काम कर जाएगा। आमीन। सिर्फ यीशु नाम भी क्या करेगा? इट विल वर्क। आमीन। सो मैं मान रखती हूँ कि आपको वर्ड ऑफ गॉड की समझ आई होगी। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, सीरीज में कलाम है, और मैं उसको समझाती जाऊंगी वर्स टू वर्स। खुदा को क्या पसंद आया? ऐ छोटे गले, मुझे क्या पसंद आया कि तुझे क्या दूं? बादशाही दूं। आमीन। बादशाही सिर्फ पास्टर्स के पास नहीं है, कलीसिया को भी दी गई है। उसने पास्टर को मिला के उसको कलीसिया का नाम दिया, और कलीसिया को उसने क्या कहा कि मेरी क्या है? दुल्हन है। और जब दुल्हा इतना अमीर है तो दुल्हन गरीब होनी चाहिए? दुल्हन सिर्फ तब गरीब है जब इसने गरीब दुल्हा कर लिया है। आमीन।